बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बहुत दिलचस्प है और इसमें कोई भी दिन जो है वो कोई बोरिंग दिन नहीं है। हर दिन एक नया दिन है, एक बड़ी ख़बर के साथ। और आजकल ये ख़बरें हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच कुछ इख्तलाफात हैं उस नोटिफिकेशन को लेकर के जो कि आना था मगर अभी तक नहीं आया। इत्तलात हैं कि वो जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। ये CDF के नोटिफिकेशन की बात हो रही है। इसी तरह से ये सब जो वाक़यात हैं ये पै दर पे हुए हैं और पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की जो सियासत है उसमें टाइमिंग बहुत अहम होती है। इस नोटिफिकेशन से पहले नवाज शरीफ साहब का मंजर आम पर आना और उनकी जो गुफ्तगू सुनी और सबने सुनाई भी कि वो ये कहते हुए दिखाई दिए कि इमरान खान को लाने वाले उनसे बड़े मुजरिम थे। यानी वो इमरान खान साहब को अकेला मुजरिम नहीं करार देते इस पूरे जो सिस्टम को इस हद तक पहुँचाने के वास्ते, बल्कि वो ये समझते हैं कि उनके साथ पीछे जो लोग थे वो ज़्यादा अहम थे और उनके एहतसाब का मुतालबा भी उनकी तरफ से हमें देखने को मिला। अब इसकी कितनी अहमियत है, ये बहुत सारे इससे जुड़े हुए मामलात हैं। नवाज शरीफ साहब ज़िमनी इंतखाबात के बाद सामने आए थे, उसके बाद से जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो सियासत का रुख है, शहबाज शरीफ साहब का बाहर जाना फिर वापस आना और ये नोटिफिकेशन के मामलात, ये बहुत अहम है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसी तरह से नए सूबों की बहस भी छिड़ चुकी है। 28वीं तरमीम का मौजू भी ज़ेर बहस है और कल मुश्तरका मफादात की कौंसिल का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें के सुहेल आफरीदी साहब भी आ रहे हैं। इस दौरान कल इमरान खान साहब की बहनों की तकरीबन 29 दिनों के बाद बहन की मुलाकात भी इमरान खान साहब से करवाई गई और कुछ वादे वईद भी हुए कि शायद इस मुलाकात के बाद कोई सियासी पैगाम नहीं आएगा, लेकिन जो पैगाम आया उसके बाद जो हालात हैं वो सबके सामने नज़र आते हैं। क्या हो रहा है पसे पर्दा और क्या होने जा रहा है, ये बहुत दो अहम सवाल हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कोई और नहीं बल्कि वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर सीनियर सियासतदान जनाब सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, जाहिर है कि दिलचस्प सियासत है और आप इस सियासत का एक अरसे से हिस्सा हैं, इसमें टाइमिंग बड़ी अहम होती है। क्या फरमाएंगे आप नवाज शरीफ साहब का मंजर आम पर आना, फिर उसके बाद से जो पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं, इख्तलाफात की खबरें हो रही हैं, नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया, तो क्या इसको समझा जाए सर? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब एक ऐसे सियासतदान है, एक तो इस वक्त यानी सीनियर मोस्ट बल्कि सीनियर तरीन जो है वो इस वक्त सियासतदानों में से है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और ज़िंदगी दे। वो जो भी उनके ख़यालात हैं वो जब कभी भी अजहार करते हैं तो उनमें कोई लगी लिपटी नहीं वो रखते, वो बात वही करते हैं जो जिसको वो दुरुस्त समझते हैं। और इसका अजहार उन्होंने जो गुफ्तगू उस दिन की है जिस दिन उन्होंने ये बाई इलेक्शन में जो इलेक्टेड लोग थे उनसे बात की है, तो ये बात उन्होंने इससे पहले भी कई दफ़ा की है। जिस दिन वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान और जलसा था मीनार पाकिस्तान पे, उस दिन भी उन्होंने ये बात की थी। उससे पहले एक हमारी पार्टी मीटिंग थी जिसमें हमने तमाम जाब के लोगों को बुलाया था फ्लैटीज़ में, तो उन्होंने बाई वीडियो लिंक जो है वो ख़िताब किया था, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की थी। लेकिन इस बात को किसी और मामले से जो है वो नथी करना ये बिल्कुल गलत है। जो हुआ है यानी मौजूदा हुकूमत ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की है वो कभी हो नहीं सकता कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे कायद हैं, तो उनसे बग़ैर मशावरत के हमने किया और बाद में याद आया या उनको ख्याल आया कि जी ये क्या हो गया। कोई ऐसी बात नहीं है, वो फुली ऑन बोर्ड हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट्स हुई है वो उनकी अप्रूवल से हुई है, तो इसलिए कोई इस किस्म का मामला कतन नहीं है। ठीक है, प्रोसीजरल जो है वो डिलेज होते हैं और इस बारे में एहतियात का पहलू अगर सामने रखा जा रहा है और उसमें जहाँ पे यानी कोई 2-4 दिन की बात थी उसमें अगर कोई ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसको इस किस्म के मानी पहनाना जो है ये मैं कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ, ये गलत है।
राना साहब, इसको इसलिए पहनाए जा रहे हैं ये मानी, और ज़ाहिर है कि आपने देखा होगा पे सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ हो या सहाफ़ी हो, वो इसके ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता टाइमिंग का। और इस नोटिफिकेशन को 27 को आना था बतौर CDF आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसके हवाले से, उनके साथ भी एक दो जो और नोटिफिकेशंस हैं उनको भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। और फिर प्राइम मिनिस्टर का कहा गया कि वो वापस आएंगे तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और आज आए हुए भी उनको दूसरा दिन है या तीसरा दिन है। तो ये जाहिर है कि इसकी बहुत अहमियत है। आप समझते हैं कि ये महज प्रोसीजरल मामलात हैं या कुछ और भी मामलात हैं? हो सकता है इख्तलाफात ना हो, मगर कुछ नाम तो हैं जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। नहीं देखें, इख्तलाफात का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, इख्तलाफ तो इसमें बिल्कुल नहीं है। और इसमें ये जो बात की जा रही है कि 27 तारीख को जिस दिन चीफ ऑफ जॉइंट चेयरमैन कमेटी जो है वो ऑफिस जो है वो यानी ख़त्म हुआ है, सीज्ड हुआ है, तो उसी दिन जो है वो इसका होना चाहिए था। ये दुरुस्त नहीं है। ये एक नया ऑफिस है, नया इंस्टीट्यूशन है, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, उसके बाद रेलेवेंट लाज अमेंड हुए हैं, उसके बाद रूल्स फ्रेम हो रहे हैं, उनकी अप्रूवल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइम टेकिंग है। तो इन चीज़ों में जो है वो अगर कोई वक्त लग रहा है तो लग रहा है। इसमें किसी किस्म के कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड हो गया, जो उसमें दर्ज हो गया है, तो अब उसके ऊपर क्या इख्तलाफ हो सकता है? ये भी इत्तलात हैं कि वाइस चीफ का ओहदा जो था वो ज़ाहिर है कि वो तो कानून के तहत मौजूद है। हुकूमत चाह रही है कि उस पर वाइस चीफ को लाया जाए, और शायद दूसरी तरफ से ये इरादा है कि वाइस चीफ को ना लाया जाए, NSC को लाया जाए। तो क्या इसके ऊपर भी क्लैरिटी होनी चाहिए? दूसरा राना साहब, जो बात अभी आप कर रहे हैं, अगर ये बात पहले हो जाती तो शायद इबहाम ना होता। नहीं देखें, ये सवाल तो उस वक्त पैदा होगा ना कि जब जो है वो CDF का तकर्रर हो जाएगा। CDF जो हैं उन्होंने रिकमेंड करना है किसी को, तो उसने वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना है। तो ये तो क्वेश्चन उस वक्त अराइज होगा जब CDF का नोटिफिकेशन हो जाएगा, वो अपना चार्ज संभालेंगे, तो उसके बाद फिर उनसे कहा जा सकता है ना कि भाई आप किसी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर करें या ना करें, क्योंकि ये ओहदा तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसका कभी तकर्रर हो जाता रहा और कभी नहीं होता रहा। तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक अपनी डिस्क्रिशन कह लें या उसकी एक अपनी स्वीट विल है कि वो अपने साथ अपने मामलात को असिस्ट करने के लिए वाइस का तकर्रर करते हैं या नहीं करते। ये कानून में इससे पहले भी मौजूद था। ये तो अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन दे दी है राना साहब। ये अच्छा हुआ कि आपने बड़ी डिटेल में इसकी अभी क्लैरिफिकेशन दी है, लेकिन आप नहीं समझते हुकूमत ने इसको मिस हैंडल किया है? इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था इस सिचुएशन को। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारा मीडिया जो है वो यानी हर वक्त किसी न किसी जो है वो ख़बर की जो है वो जुस्तजू में होता है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये अच्छी एक ख़बर मिल गई है, तो इसे को 2-3 दिन चलाएंगे, उसके बाद जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो ये बात ख़त्म हो जाएगी। तो कब आ रहा है सर नोटिफिकेशन पे? देखिए, इसकी टाइमिंग से मुतल्लक जो है ये तो यानी जो रेलेवेंट ऑफिस है वो तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। तो उन्होंने इस बारे में अभी कोई जो है वो वजाहत न करना मुनासिब समझी है, न की है। तो अंदाजे से बात की जा सकती है, और मेरा ख्याल है कि अगले 2-4 दिन में जो है ये आ जाना चाहिए। ठीक। राना साहब, अब दूसरा आते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों को इतने दिन रोका गया, उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई, उनके जो कानूनी तकाजे थे यानी उनके जो वकला हैं उनको नहीं मिलने दिया गया।
آپ خود بھی جیل میں رہے ہیں, آپ کی آدھی جماعت جیل میں رہی ہے, نواز شریف صاحب جیل میں رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مصلحت تھی, اور کیا یہ قانونی کام تھا جو کہ آپ کی حکومت نے دیا؟ اخلاقی کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے, مگر کیا یہ درست تھا فیصلہ کہ ان کو اپنی بہنوں سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی؟ دیکھیں, جہاں تک کوئی بھی آدمی جیل میں ہو, وہ کنوکٹ ہو یا انڈر ٹرائل ہو, اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات, اس کے وکلاء کے ساتھ ملاقات, بالکل ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں یا ہم کہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان ملاقاتوں کو مس یوز نہیں کیا جانا چاہیے. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے یعنی جیل کے اندر بیٹھ کے انہی ملاقاتوں کے ذریعے سے انہوں نے ٹرمپ کا الیکشن بھی لڑا ہے, اور ٹرمپ کو جتانے کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ وہ اب پاکستان کی حکومت کو پکڑے گا اور اس کو جو ہے وہ جھنجھوڑے گا اور کہے گا کہ اسے رہا کرو. انہوں نے مضامین انٹرنیشنل جو ہے وہ پیپرز میں بھی جو ہے وہ شائع کروائے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ کانگریس مین سے لابی بھی کی ہے, ان سے فون پہ بھی گفتگو ہوتی رہی ہے وہاں جیل سے. اور اس کے علاوہ جو پچھلے سال 26 نومبر کو جو اسلام آباد پہ اوپر اٹیک ہوا تھا کے پی کے کی گورنمنٹ سے, اس کی بھی پوری جو ہے وہ پلاننگ اور اسٹریٹجی وہ بھی وہیں جیل سے انہوں نے طے کی, اور ان ملاقاتوں کے ذریعے سے ہی کی. تو اب جب اس سال ان کا دوبارہ یہ پروگرام بنا اور انہوں نے سہیل افریدی صاحب کا تقرر کیا ود سرٹن کنڈیشنز کہ بھئی یہ کرنا ہے, کیونکہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کو تھوڑا انہوں نے ایسے کہا تھا کہ جی یہ ہو سکتا ہے یا میں نہیں کر سکتا یا یہ نہیں ہو سکتا. تو ان کا پروگرام تھا یہی کہ اس 26 نومبر کو پچھلے سال کے 26 نومبر کی یاد میں جو ہے نا وہ کوئی پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے. تو کیونکہ پھر یہ ملاقاتیں ہی یہ ساری صورتحال میں ذریعہ بننی تھی اس ایجیٹیشن کا یا اسٹیٹ کے خلاف جو بھی ان کا پروگرام تھا. تو پچھلے 26 نومبر کو مد نظر رکھتے ہوئے 9 مئی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس کنیکشن کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا. تو اب اس کی قانون میں گنجائش موجود ہے. آپ 265 جو رول ہے پریزن رولز کا, اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لو اس میں کیا لکھا ہے. اور سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ پوری طرح سے اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ اگر ملاقات کو اس طرح سے جو ہے وہ مس یوز کیا جائے تو وہ اس چیز کو جو ہے وہ انٹیل یا اس کو جو ہے وہ لمٹ کر سکتا ہے اس پریویلیج کو. تو یہ کیا گیا. تو اس کے بعد پھر کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنی بہن سے, عظمیٰ خان صاحبہ سے, تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے صرف ان کا حال بھی نہیں پوچھا, صرف ان کو یہ پوچھا کہ آپ اکیلے آئے ہیں, اور اس کے بعد جتنی گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ تقریباً وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ. تو وہ ساری جو ہے وہ یعنی ایجیٹیشن اور حکومت کے خلاف یا امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے سے متعلق تھی. تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جیل اتھارٹیز کس طرح سے یہ چیزیں الاؤ کر سکتی ہیں, اگر ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے, اور حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ کنٹینیو کرنے کی اجازت دے سکتی ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اجازت نہیں دی جائے گی, لیکن میں ویسے بات یہ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں پھر جب اس چیز کا باعث بنتی ہیں کسی ایکشن کا, تو بعد میں پھر اسے اخلاقی طور پہ اور اسے پھر جو ہے وہ ادروائز سمپتھی گین کرنے کے لیے اسے ہیومن رائٹس کا مسئلہ بنایا جاتا ہے. تو ہیومن رائٹس کا اگر میں نے کلیم کرنے ہیں تو مجھے ان اکارڈنس ود لا اور رولز ہی کرنے ہیں نا. اگر میں وائلیٹ کروں گا تو پھر میرے رائٹس کا کون خیال رکھے گا؟ ٹھیک. ران صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہن سے جو ان کی ملاقات ہوئی تو صرف جو ہے وہ ایجیٹیشن کے اوپر گفتگو ان کے بیچ میں ہوتی رہی. ظاہر ہے آپ لوگ کے پاس سے زیادہ اطلاع ہوگی, سنی بھی جاتی ہے ان کی گفتگو. تو کیا لگا آپ کو؟ جی میری انفارمیشن یہی ہے
کہ یعنی دیکھیں نا ملاقات تو ہوتی ہے نا بہن بھائیوں سے، فیملی سے، کو حال احوال بھی جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو انہوں نے تو اسے یہی کہا کہ فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں یہ کر دے، فلاں وہ کر دے، اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، فلاں کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ 4 سال حکومت میں رہے تو اس وقت بھی یہی کہتے رہے کہ جی میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر اس طرح سے جو ہے وہ پھر نہیں چلتی. تو ان کی ملاقات کے بعد جو ان کا ایکس کے اوپر ان کی پوسٹ آئی، اس پہ ظاہر ہے کہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے حکومتی حلقوں میں یا مقتدرہ کے اندر. اس کا اظہار ہمیں فیصل وافدہ صاحب کے ٹویٹ سے نظر آتا ہے. تو کیا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ملاقات کیا، اب تو آپ لیگل ٹیم سے بھی نہیں مل سکتے، بھول جائیں اس کو. تو ران صاحب کیا فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق بنتا ہے، ان کی بات پہ یقین کیا جائے یا حکومت چاہتی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ کروا دی جائیں، چلتا رہے یہ سلسلہ تاکہ ایجیٹیشن نہ ہو؟ نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے. حکومت بالکل یہ نہیں چاہتی، اور مقتدرہ جو ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسی سوچ نہیں پائی جاتی. آپ یقین کریں کہ ان کو جیل میں جس قسم کی سہولتیں حاصل ہیں، جس قسم کا ان کو کمفرٹ وہاں پہ حاصل ہے، تو یہ پراپیگنڈا تو باہر یہی کرتے ہیں نا کہ جی وہاں پہ پتہ نہیں ان کو قید تنہائی دی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کس قسم کی یہ جو ہے وہ، بلکہ یہ وہ خود بھی کہتے ہیں ان کو کہ باہر یہ بات کرو. حالانکہ ان کو پورا کمفرٹ ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ روز ہوتا ہے، ان کا کھانا باقاعدہ جو ہے وہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ جس قسم کا چاہے تیار ہوتا ہے، اس کا میڈیکلی چیک کیا جاتا ہے ان کو کھانا دینے سے پہلے. تو ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو کمفرٹ ہے. تو نہ مقتدرہ یہ چاہتی ہے نہ حکومت یہ چاہتی ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ بیٹھ کے تحریک چلانے کی ہی بات کرتے رہیں گے تو پھر جس آدمی کی ڈیوٹی ہے جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے، تو پھر گورنمنٹ اس سے یہ تو پوچھے گی نا کہ بھئی یہ آپ کیا کروا رہے ہیں، آپ قانون کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہے، آپ ان اکارڈنس ود لا کیوں معاملات کو ہینڈل نہیں کر رہے. تو اس کے پاس تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، وہ پھر روک دے گا. ران صاحب اب ظاہر ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، چونکہ فرق نہیں پڑ رہا. ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم نہیں ہو رہی، مقبولیت ان کی کم نہیں ہو رہی. تو کیا واقعی میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے اور پولیٹیکلی ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ابھی تک کوئی اثر تو نہیں پڑا، ان کی مقبولیت تو کم نہیں ہوئی، بے شک آپ نے ضمنی انتخابات جیت لی ہیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے کبھی عمران خان صاحب کے متعلق بات نہیں کی، اور اگر کبھی بات ہوئی ہے تو نہ تو انہوں نے یہ چاہا تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے، نہ کبھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے. البتہ اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ بات ہوئی بھی ہے تو انہوں نے جو لفظ جو بات کرتے ہیں وہ مکافات عمل کی بات کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے تھے یا جو یہ کہتے رہے یا جس طرح کا ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہتے تو یہ مکافات عمل ہے. اس سے زیادہ کبھی انہوں نے تبصرہ نہیں فرمایا، نہ کبھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، نہ کبھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے. مگر حال ہی میں جو انہوں نے کہا کہ عمران خان اکیلے مجرم نہیں ہیں، ان کو لانے والے مجرم ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک مطالبات کی لسٹ ہے، کوئی ایک ڈو مور ہے جو مقتدرہ سے میاں صاحب چاہتے ہیں. کیا ان کے مطالبات ہیں جو وہ چاہتے ہیں، اور کیا واقعی باقیوں کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے مقتدرہ سے کبھی یہ مطالبات اور خیر نہیں کیا، نہ کبھی انہوں نے اس بات کو کہا ہے، لیکن یہ ان کا موقف ضرور ہے. اور جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس کا انہوں نے ہمیشہ انہوں نے اظہار کیا ہے، اور وہ اس تناظر میں کیا ہے کہ ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ جب 17-18 میں جو ہے وہ ملک ایک بڑے ہی بحرانی کیفیت، دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ اور برے اقتصادی حالات، ایک تو وہ جب 99 میں پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا، تو اس وقت جو ہوا
وہ پھر جو ہے وہ پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ دہشت گردی اور جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کی طرف دھکیلا گیا. تو 2013 کے بعد جب اگلے 4 سال میں تو انہوں نے بڑی محنت کی. انہوں نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ، باقی سعودی عرب کے ساتھ، وہ اس کے اوپر بھی وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی محنت سے پاکستان کو، جس طرح سے انہوں نے اس دن بھی بات کی کہ پاکستان ٹریک پہ آ چکا تھا، اور آگے جو ہے وہ 2-3 سالوں کی بات تھی کہ پاکستان جو ہے اس کا جو ہے وہ کیا اس کی اکنامک پوزیشن ہوتی. تو اس کے اوپر وہ اس افسوس کے اظہار کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس ملک کا اور قوم کا، اور جو لوگ ذمہ دار تھے اس کو لانے کے، اور تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اتنے ہی ذمہ دار ہیں اس بحرانی کیفیت کے، جو بحران ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو اس تناظر میں انہوں نے اس دن بات کی تھی. مطلب انہوں نے ایسے برسبیل تذکرہ بات کی، وہ نہیں چاہتے کہ ایسے لوگوں کو احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے پریکٹیکلی. آپ کے کہنے کا مطلب نہیں، کبھی انہوں نے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ انہوں نے نہیں کی، یا انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ جی اپنا، آپ دیکھیں ان کا ایک اپنا اسلوب ہے جو سب سے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ان کی گجرانوالہ کے جو ہے وہ جلسے کی تقریر ہے. تو آپ اس کو سنیں. اس میں انہوں نے قمر جاوید باجوہ صاحب کا اور فیض حمید صاحب کا انہوں نے کوئی تین مرتبہ ذکر کیا. تو ہر مرتبہ انہوں نے ان کو سب، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، اس طرح سے انہوں نے بات کی کہ جی آپ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں. تو وہ انہوں نے کبھی اس قسم کی بات نہیں کی. تو رانا صاحب اب کیا وے فارورڈ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ کیونکہ ایک جمود تو ہے، اور یہ جمود نہ ملک کو آگے بڑھنے دے رہا ہے، نہ پیچھے کی طرف ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں پیچھے کی جانب. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا اسی طرح سے عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے؟ کیا اسی طرح سے نواز شریف صاحب مطالبہ کرتے رہیں گے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ وے فارورڈ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ملک جو ہے اس کو آگے بڑھایا جائے. ملک کا جو ہے وہ چارٹر آف اکانومی ہو، چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کو ری وزٹ جو ہے وہ کیا جائے. یہ عمران خان صاحب نے 4 سال جو حکومت کی ہے، انہوں نے جمود طاری کیے رکھا ملک کے اوپر، جو تباہی کا باعث بنا. وہ اب بھی جو ہے وہ جمود کا شکار ہیں. وہ اب بھی نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ کسی پولیٹیکل ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہیں. تو پھر اگر وہ اسی جو ہے وہ ضد ہٹ دھرمی کے اوپر رہیں گے تو پھر ریلیونٹ ہو جائیں گے. وقت جو ہے نا، وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت نے تو آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو ان کو یہ آفر کی ہے، پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہے، 3 مرتبہ آن دی فلور آف دی ہاؤس انہوں نے کہا کہ جی آئیں بیٹھیں، تمام ایشوز کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہ بات کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. آئیں ایشوز کو ریزالو کریں. ٹھیک، آپ کی بھی کل ملاقات ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی طے نہیں پایا یا اس ملاقات کے بعد ملاقات فیسیلیٹی؟ جی، 2 دن پہلے ہمیں ملے ہیں. جی 2 دن پہلے وہ ہمیں ملے تھے، اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ کیونکہ ان کی صحت سے متعلق جو ہے وہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے، تو آپ ان کے کسی فیملی ممبر کو ملا دیں تاکہ یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. باقی چیزیں جو ہے وہ چلیں ٹھیک ہے، وہ تو چلتی رہیں گی. تو وہ ملاقات جو کل ہو گئی ہے، تو اس میں وہ ایشو جو ہے، جو انڈیا میں بھی انٹرویو دیے جا رہے تھے، انڈیا پراپیگنڈا علیحدہ کر رہا تھا، افغانستان سے علیحدہ پراپیگنڈا ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ کس طرف جو ہے وہ یعنی ان کا کنیکشن اور ان کا جو ہے وہ کوارڈینیشن نظر آ رہی ہے. تو وہ چیز تو غلط ثابت ہو گئی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ان کی صحت خراب ہے تو اس لیے ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ملاقات نہ کروانے کی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے. ٹھیک، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈیڈ لاک رہے گا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ڈیڈ لاک جو ہے، دیکھیں ڈیڈ لاک جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈائیلاگ سے دور ہوتے ہیں. ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی.
تو ان کا تو سٹانس یہی ہے کہ وہ نہ کسی سے بات کریں گے، نہ کسی کو وہ چھوڑیں گے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں پھر اپنا نہ چھوڑنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان میں تو کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو بہرحال اگر وہ اپنی اس بات پہ ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے تو پھر دیکھیں آگے آنے والا وقت جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. جو وقت کے ساتھ چلتا ہے ریلیونٹ وہی رہتا ہے. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. بہت سارے موضوعات پہ بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ سے بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ ہمارے شرکاء بھی ہوں گے، ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہمارے مہمان ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے ان کا تعلق، اور نعیم حیدر پنجوتھا صاحب جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی رہے ہیں اور رہنما بھی ہیں تحریک انصاف کے. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں شیر افضل مروت صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے حوالے سے کل عمران خان صاحب نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے وہ کمیٹی تحلیل کر دی. انہوں نے ایک مختصر کمیٹی بنانے کا بھی احکامات دیے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو تمام اختیار بھی دے دیا کہ وہ اس حوالے سے جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں اور عمل درآمد بھی وہ کریں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایک توڑ پھوڑ ہے اور عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ اس توڑ پھوڑ کو ختم کرنے میں کام کرے گا یا مزید بڑھائے گا؟ بہت شکریہ. پولیٹیکل کمیٹی ختم کرنے کا فیصلہ متنازع رہے گا. پھر آپ 34 ممبران جو سینئر موسٹ آپ کی لیڈرشپ ہیں ان پر مشتمل یہ کمیٹی تھی. تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں، یہ 9 ممبر پر مشتمل کمیٹی تھی، میں اس کا ممبر تھا. اور 3-4 ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ جی وہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتے ہیں، تو انہوں نے خان سے تعداد بڑھا کے 17 کر دی اور یہ 17 سے ہوتے ہوتے 34 پہ آ گئی. اور اس میں ایک چیز اچھی تھی کہ تمام گروپس کے ریپریزنٹیٹیوز تھے، یعنی پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس تھے ان کے تمام اسکول آف تھاٹس تھے. ٹھیک. اب لگتا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگوں کو نکالنا مقصود تھا. اب اگر ان کو ڈائریکٹ نکالتے تو لہٰذا اب کہتے ہیں دوبارہ پولیٹیکل کمیٹی بنائیں لیکن چھوٹی رکھیں، یعنی ان کو نہ رکھیں. اور یہ فیصلہ ویسے بھی پی ٹی آئی میں جو ہے نا، جب تک میں اس کا حصہ رہا فیصلہ سازی کا، تو ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ پی ٹی آئی میں ہمارے ہاں مشاورت کا جو نظام ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. ہم سب مل بیٹھ کے یعنی انتظار کرتے ہیں، فیصلہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد مل کر بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب مشورہ کس سے کرنا ہے. آپ سمجھ گئی نا؟ کوئی یعنی یہ تو مشورے پہ مشورے والی کمیٹی ہوئی نا. دیکھیں کوئی کسی ایک، یہ پنجوتھا صاحب بیٹے ہیں 2 سال میں یہ بتا دے، جب سے خان صاحب جیل گئے ہیں، ایک فیصلہ بتا دے جہاں مشاورت ہوئی ہو. ایک فیصلہ کوئی بتا دے، پارلیمانی کمیٹی سے ہوئی ہو، ایم پی ایس سے ہوئی ہو، صوبائی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی سے، سارے فیصلے وہاں سے کروا کے. اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ جناب علی اس کو توڑ کے سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں بنا دے چھوٹی سی. یعنی کہ وہ چیئرمین صاحب کو کس لیے آپ نے چیئرمین رکھا ہوا ہے؟ چیئرمین کا کردار بالکل انہوں نے منیمائز کیا ہوا ہے. اور حتیٰ کہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ کوئی سیاسی پارٹی کسی ادارے کے پاس رجسٹر نہیں ہے، بالخصوص الیکشن کمیشن کے پاس. اور جب انٹر پارٹی الیکشن ہوئے مارچ 2024 میں، تو پارٹی گئی تاکہ پی ٹی آئی رجسٹر ہو جائے اور عمر ایوب خان اور بیرسٹر گور صاحب کے نام دیے گئے. وہاں انہوں نے پٹیشن کی. تو اپریل میں پی ٹی آئی گئی اپنے چیئرمین اور اپنے سیکرٹری جنرل کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے. انہوں نے اسٹے لے لیا کہ ان کو ڈکلیئر نہ کریں، یعنی اس پارٹی کو رجسٹر نہ کریں. اب الیکشن آ رہے ہیں بلدیاتی پنجاب میں،
تو ایٹ دی اینڈ وہ جتنے بھی الیکٹ ہوتے ہیں انہوں نے کسی پارٹی میں شامل ہونا ہے. تو اب پی ٹی آئی ابھی تک ظاہر جماعت کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے، جبکہ الیکشن کو 2 سال گزر چکے ہیں. الیکشن کو 2 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی ہم ہر جگہ پہ تقریباً آزادی ہے. تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کمیٹی توڑی ہے اس سے ناراضگیاں مزید بڑھیں گی. جن کو اب ان میں شامل نہیں کیا جائے گا سمجھو وہ تو ناراض ہو ہی گئے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ پارٹی یا یہ جو فیصلہ سازی ہے نا وہ تو ویسی 2-3 افراد کی مشاورت پہ ہوتی تھی. مشاورت بھی نہیں ہوتی تھی، کانا پوسیاں ہوتی تھی. اب میرے خیال میں فیصلہ سازی جو ہے وہ کیٹاگریکلی یہ بتا دیا راجہ صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، راجہ صاحب اور عمران خان صاحب کے خود بھی اور ہم نوا. ہاں، تو یہ پنجوتا صاحب کیوں اس کا فیصلہ کیا گیا؟ اس وقت تو پارٹی کے اندر ایک یکجہتی کی ضرورت ہے، اس کو چیلنج کرنا ہے، پارٹی کو رجسٹر کرانا ہے، تو اس کی طرف کیوں؟ اور پھر اب اور اختلافات ہوں گے، گروپس بہت زیادہ ہیں آپ کی جماعت کے اندر. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں بات ہے عمران خان صاحب کی، تو عمران خان صاحب اس جماعت کے سربراہ ہیں. اس پارٹی کے اندر جتنے بھی لوگ آج لیڈرز بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی وجہ سے ہیں. آپ دوسری طرف جماعتوں کے اندر چلے جائیں، لوگ ان کو جو ہے وارڈوں سے ان کو ہرا کے انہوں نے بھیجا ہے. تو یہ پہلی بات ایڈمٹ کریں. دوسری یہ چیز ہے کہ دیکھیں جو پولیٹیکل کمیٹی ہے، خان صاحب نے یہ فیصلہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل انہوں نے کیا ہے. میری موجودگی کے اندر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ گفتگو ہوئی کہ وہاں فیصلہ سازی جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، باتیں ہماری لیکس ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کو نکال دیں، اس کو کر دیں، وہ چیزیں کر دیں، یہ کر دیں. خان صاحب بہت پہلے کا اس کے اوپر فیصلہ لے چکے تھے کہ نئی ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جائے. اور جو خان صاحب ہیں نا وہ جس بندے کو چارج دیتے ہیں نا پھر سارا اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ یہ سارا کر لیں. مروت صاحب جس یہ سارا معاملہ کرتے رہے احتجاج وغیرہ سے، خان صاحب اسے کہتے تھے کہ آپ لیڈ کرو، ہر جگہ جاؤ، جدھر آپ جاؤ آپ کے ذمہ سارا ہے. سہیل افریدی کو انہوں نے لگایا وزیر اعلیٰ، انہوں نے کہا جی صوبے کی ذمہ داری آپ پہ ہے، میں آپ سے رپورٹ لوں گا. انہوں نے علی امین کو لگایا، انہوں نے کہا جی میں آپ سے رپورٹ لوں گا. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل نے کہا جی کہ ذمہ داری کیونکہ وہ جیل میں ہے، تو کسی ایک چین کے ذریعے وہ چاہتے ہیں اس کمانڈ کے ذریعے تمام معاملات بہتر طریقے سے چلیں. تو ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جائے. عرصے کے بعد ان کو پھر ہٹا بھی دیا جاتا ہے، تحلیل بھی کر دی جاتی ہے کمیٹیاں. کیا کمیٹیوں کے اندر جتنے ممبران ہیں وہ خان اس کی پاور رکھتے ہیں نا، خان کی وجہ سے وہ کمیٹیاں ہیں. خان نہیں ہے تو کمیٹیاں کون سی ہیں؟ خان ہیڈ ہیں، خان نے فیصلہ کرنا ہے. میں تھوڑی بھیرا سے کمیٹی لے کے آیا تھا یا اس کا ممبر بننے کے لیے آیا تھا. خان نے بنانا ہے جس کو بنانا ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن اس فیصلوں کا پارٹی پہ اثر ہوتا ہے. نیچے تو پارٹی ہے نا جو کہ تنظیمی بنیادوں پہ لے کے چلتے ہیں، وہ جو خود کو کہتے ہیں نا کہ وہ عمران. کیا آپ کو لگتا ہے پارٹی ڈیلیور کر رہی ہے اس وقت؟ جیسے سہیل آفریدی صاحب ہیں یا دیگر، ان کی ایک تھی کہ 26 نومبر کو انہوں نے احتجاج کرنا تھا، لوگوں کو لے کے آنا تھا، وہ نہیں. کل جو ہے نا سب سے بڑی جو بات ہے نا اس کے اندر ایک تو خان صاحب نے بڑا جو 2.5 سال کے اندر جو ہے وہ مزاحمت کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے جو 2-3 چیزیں کی ہیں نا اس کے اندر انہوں نے جیسے سہیل افریدی کو کہا کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلو. پھر جو جنید اکبر صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ تنظیمی معاملات جو ہیں وہ مکمل کریں، اور خیبر پختونخوا کے اندر کسان ونگ باقی تمام ونگز آپ موبلائزیشن کریں. جس وقت بھی ہماری تحریک کی کال آئے گی آپ نے، کیونکہ کے پی کے سے ہمارے وہاں سے اسٹرینتھ ہے تو وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. تو وہ بالکل مزاحمت کے موڈ کے اندر ہیں. اور عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آگے جو ہے وہ اپنے حق کے لیے، جمہوریت کے لیے ہم نے لڑنا ہے. جو لوگ این ڈی یو گئے پڑھنے کے لیے ان کو بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا. ثناء اللہ مستی خیل کے سوال کے صرف یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جمہوری ہے تو کیا کسی کے نیشنل ورک شاپ اٹینڈ کرنے سے اس کی پارٹی کے لوگوں کو کیا ہے؟ میں آپ کو یہ جمہوریت تو نہیں ہے، میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. مثال نہیں، ڈکٹیٹرشپ کی بات نہیں، میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں. جب وہ تصویریں آئیں تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے ورکرز ہیں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، جیلیں بھگتی ہیں، کسی کا بھائی چلا گیا، کسی کا بزرگ والد چلا گیا، تو لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں، ہماری جو ہم امانت دے کر ان کو اسمبلیوں میں بٹھایا ہے یا کسی جگہ پر بھی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو آج ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے. ٹھیک ہے، میں جا کر میں ایاز صادق کے ساتھ کھڑا ہو کے کیک کاٹ لوں. سن لیجیے، نہیں دیکھیں نا، نیشنل ورک شاپ کے اوپر نہ جائیں، پڑھنے لکھنے نہ جائیں، میرا کیا کام ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر جائیں مگر اسپیکر سے نیشنل اسمبلی میں ملے نا. بالکل وہاں جا کے جب پھینٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں. عمران خان نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ کوئی بندہ جا کر یہ موڈ نہ دکھائے کہ ہم آپس میں جو بالکل ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے لوگوں پر ظلم ہوا ہے، گولی چلی ہے ہمارے.
میں وہی کہہ اسپیکر صاحب تھے نا جو بھی ایاز صادق صاحب، ان کے ساتھ کس نے کاٹا؟ کوئی پتہ نہیں کیک کٹا ہوا تھا نا، مختلف ہمارے رہنما تھے. تو بات یہ ہے کہ عمران خان، تو اس نے شاہد خٹک صاحب کو لگا دیا کیونکہ شاہد خٹک صاحب کیک نہیں کاٹتے. نہیں یعنی وہ میسج یہ دے رہے ہیں کہ وہ مزاحمت کے موڈ کے اندر ہیں اور ہر اس شخص کو آگے لے کر آئیں گے جو دلیری دکھائے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے دلیری دکھائی، ان کو آگے لے کر آئے، ان کو پوری سپورٹ کی. جو شخص دلیری دکھائے گا دیکھیں وہ معاملات آگے جو آپ کو پتہ ہے ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا. کل سہیل افریدی آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے جو NFC ہے اس کے اندر بھی سہیل افریدی صاحب کو جانے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا عمران خان صاحب نے جو صوبائی لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس کے اندر جانے کی اجازت دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان، مگر یہ تو ملاقات سے پہلے طے ہو گیا تھا، تو وہ کیسے، یہ تو ملاقات سے پہلے ہی طے ہو گیا تھا کہ سہیل افریدی صاحب اس میٹنگ میں آئیں. کل پوچھوایا گیا نا جی، کل پوچھوایا گیا ہے سہیل افریدی صاحب کی، وہ کہتے ہیں نہیں جانا تو نہیں جاتے. تو عمران خان صاحب نے، پھر تو آپ کے جو عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ صوبے کی بھلائی بھی ہو، وہاں فنڈز کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہماری آواز اٹھے، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، امن کی انہوں نے بات کی ٹویٹ کے اندر، دہشت گردی کے خلاف بات کی. مخالفین کا الزام ہے کہ آپ لوگ تو پھر کار حکومت چلانا ہی نہیں چاہتے کیونکہ آپ نے اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس سے بات نہیں کرنی. آپ نے عمران خان صاحب منع کر دیں گے تو نہیں آئیں گے. سہیل افریدی کی ڈیوٹی ڈیالہ کے باہر ہے. کیسے پھر گورننس کی ایشوز ڈیوٹی ہر ایک کی ہے جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اس ملک کے لیے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کی عوام، ہر بچہ، ہر فرد کے اوپر وہ فرض ہے کہ عمران خان کا ساتھ دے. ان کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ عمران خان نے بٹھایا تو ان کا کیا فرض نہیں بنتا کہ وہ جائیں ڈیالہ جیل ملاقات کے لیے، آئسولیشن کے اندر 1 مہینہ قید تنہائی میں. صرف خان صاحب نہیں، ان کے ساتھ ان کی ڈیوٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ صرف یہ ہے اور صوبے کی گورننس نہیں. بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ گورننس کے اوپر توجہ دیں. آپ کے سامنے ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے وہ میٹنگز بالکل اٹینڈ کر رہے ہیں. وہ جا کر جنازوں کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی ہے. کرپشن کے حوالے سے انہوں نے بالکل واضح ڈائریکشن دی ہے کہ کوئی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے پھر اس طرح سے معاملات کیسے چلیں گے؟ اسپیکر صاحب کے ساتھ کل ملاقات ہوئی جس کے بعد عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جو ابھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ اس میں انہوں نے ان سے درخواست کی اور اس پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سیاسی بات چیت نہیں ہوگی. جو پیغام آیا خان صاحب کا، مطلب اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے پھر؟ کیا چاہتے ہیں خان صاحب؟ پہلے پنجوتا صاحب نے 1-2 باتیں کی، میں ذرا اس پہ اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. یہ اس میں شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ جو حالات پارٹی کے ہیں، اور چونکہ خان صاحب ایکسٹریملی مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ اگر کسی بھی سیاسی مخالف کو کوئی بھی تھوڑا جسٹر آف گڈ ول دیں، ہاتھ ملا لیں. میں نے ملایا تھا نا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، خان صاحب نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور سب کو پتہ ہے. تو لہٰذا دوسری پر یہ مخبری کیسے ہوتی ہے ان تک کہ اس نے ہاتھ ملایا، اس نے کافی پی، اس نے، مطلب پارلیمنٹ ہے، سب ملتے جلتے ایک دوسرے کے ساتھ، اتنی مائنیوٹ قسم کی ہماری پارٹی میں مخبر جو ہیں وہ لیڈروں سے زیادہ ہیں. مخبریاں، چغلخوریاں، کھانا پھوسیاں، اسی پہ تو گزارا ہو رہا ہے. اور باقی جو ہیں پارٹی میں کوئی فیصلہ مشاورت سے تو ہوتا نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، پارٹی میں رائے دینے کا اختیار سب کو ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ رائے مانگی نہیں جاتی ہے. اور جہاں تک یہ آپ نے سوال کیا ٹویٹ کے حوالے سے، دیکھیں میں کوئی 1.5 سال سے یہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا میرے خلاف اس وقت پڑی جب میں پی ٹی آئی میں تھا. اور کیوں پڑی؟ میں یہ کہتا تھا کہ ذرا تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں. پاکستان میں بہت ساری کوششیں اس وقت علی امین خان، بیرسٹر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، علی ظفر صاحب، یہ سب مل کے کرتے تھے. 3-4 دفعہ ہم ٹاکس کے لیے بیٹھے، مسئلے مسائل حل ہوتے ہوتے رہ گئے. لیکن وہاں سے جو ہیں گالم گلوچ اور یہ ٹویٹس اور یہ جو زبان استعمال ہوتی تھی وہ پھر تمام چیزوں پہ کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا تھا. ابھی یہ جو ملاقات ہوئی اس کے فوراً بعد جو ٹویٹ آیا ہے، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لورز ہیں یا خان کے جتنے وفادار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مصلحت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یعنی مصلحت کے تحت تھوڑا سا جو ہیں گزارا کر لیں. لیکن وہ شوق سے تو یہ نہیں کریں گے نا. آخر وہ بھی چاہتے ہوں گے باہر نکلیں، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ کوئی مفاہمت کا رستہ نکلے. تو پھر کیوں اس طرح کے ٹویٹ جو ہے؟ خان صاحب جو ہیں بائی نیچر وہ ایگریسو آدمی ہے، مطلب اس کی فطرت میں جھکنا نہیں ہے.
اور وہ جناب عالی ٹیٹ فار ٹیٹ کے قائل ہیں، یہی وہ پارٹی سے بھی توقع رکھتے ہیں۔ اب یہ جو NDU میں پارلیمنٹیرینز گئے یا کیک کاٹنے کا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا ہے کسی نے کیک کاٹا تھا ان کے ساتھ۔ اب جو اسپیکر صاحب ہیں، یقین کریں نا، میں اسپیکر صاحب یہ تو کیک کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، میں نے تو 2 دفعہ ان کو کہا مجھے کھانے کی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک شخص جس نے اسمبلی میں جب ہمیں اٹھایا گیا، ہمیں پروڈکشن آرڈر پہ پیش کیا، ہمارے لاجز کو انہوں نے جیل کا درجہ دیا، اب ہمیں یقین کریں کہ ایون ضمانت دینے تک جو ہیں وہ اس میں ملوث رہا، ہمارے ریمانڈ کینسل ہوا۔ تو لہذا ایک شخص جو ہے ایسے وقت میں بھی اگر اپوزیشن کو اتنی شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے تو میں ان کو ہاتھ نہ دوں؟ ہر آئے دن اپنے مسئلے لے کے ہم ان کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ساری PTI۔ اور یہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی کل بھی اگر ملاقات ہوئی ہے تو کہا جا رہا ہے ان کا کردار تھا، علی امین گڈا پور صاحب اس سے پہلے کردار ادا کر رہے تھے، وہ مائنس ہو گئے، آپ کو تو پارٹی سے پہلے ہی نکال دیا گیا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کا کیا قصور؟ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ جو ہی چیئرمین بنے، وہ بنے تھے 2000 فروری 2024 میں، اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ریپیٹ ہوئے۔ تو اس کے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی کہ خان کے گھر سے کوئی جو ہے امیدوار نہیں ہوگا، تو PTI آفیشل کی طرف سے اسی دن ٹویٹ لگا کہ جو مروت صاحب نے کہا، اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا، یہ جو کہا یہ غلط ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر ٹویٹ لگایا، میں نے کہا یہ کوئی آپریٹر اس پہ بیٹھا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں سینئر نائب صدر ہوں، چیئرمین اندر تھا، وائس چیئرمین اندر تھا، صدر اندر تھا، آئی واز دا سینئر موسٹ جو میں یہ بیان دے سکتا تھا۔ تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں جی، اب رات کو 10 بجے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کو لگانے کا فیصلہ تھا وہ ہمارے سامنے ہوا، میں تھا، بیرسٹر گوہر صاحب تھے، امت خان صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے۔ تو خان نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان جو ہے آپ نے، ان زمانے میں میں ترجمان بھی تھا، آپ نے 11 بجے نیکسٹ ڈے کرنا ہے، لیکن 10 بجے ہمیں پتہ چلا کہ جی جو یہ پارٹی نے اتنا سٹرانگلی ریئیکٹ کیا، تو 10 بجے پتہ چلا کہ اب کل یہ خان کے پاس جا کے کسی اور کو چیئرمین بنوانا چاہتے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے پارٹی نے فیصلہ اپنا تبدیل کر سکتا ہے؟ سوشل میڈیا کے فیصلے کی وجہ سے نہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ تھے وہ نہیں چاہتے تھے، تو میں نے 11 بجے بادامی صاحب کے شو میں ہی اگلے دن جو اعلان کرنا تھا وہ رات کو میں نے کر دیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب۔ اچھا، لوگ مخالفین سے چکنے ہوتے ہیں، یہاں پہ پارٹی کے اندر سے لوگوں کو چکنا رہنا پڑتا ہے، تو یہ پارٹی کام کیسے کر رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا آپ کے خیال میں اب پارٹی کو آرگنائز کر سکیں گے؟ پارٹی کام کر ہی نہیں رہی ہے نا، یہی تو وجہ ہے۔ دیکھیں راجہ صاحب کیا کریں گے پھر ایسی صورت؟ دیکھیں عاصمت شہباز، آپ نے بات کی ہے، پہلی بات میں اسپیکر صاحب کے حوالے سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ان کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے، بالکل آپ کی رائے ہے، میں خان صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، یا ہم تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارا مینڈیٹ چرا کر وہاں پر پہنچے، بنیادی حقوق سلب کی، میڈیا کی آزادی چھینی، جنہوں نے جمہوریت پہ حملہ کیا، جنہوں نے آئین توڑا، جنہوں نے قانون توڑا، جنہوں نے ہمارا گھر لوٹا، ہمارا ملک لوٹا، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، نہ ہی کیک کاٹیں گے، نہ ہی ان کے ساتھ بات کرنا مناسب ہے۔ نمبر 2 بات یہ رہ گئی، اور یہ سب کچھ جو پہلے ہوتا رہا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہے، یہ سب کچھ پہلی بات دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ 2018 میں بھی ایسے ہوا، پھر وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اسپیکر کے کھانے کھائے ہیں، وہ جب ہم جیل میں تھے اسپیکر صاحب کھانا بھیجا کرتے تھے۔ دیکھیں ابھی بھی جو ریکویسٹ لے کر جاتے ہیں اسپیکر صاحب کے سامنے کہ ہمارا یہ معاملہ ہے، فلانا معاملہ ہے، ان کو نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اسپیکر صاحب نے مجھے رہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، عمران خان جیل میں، آپ کو کیا رہائی چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی ایسے وقت میں ہیلپ کرتا ہے تو پھر بھی اس کے اوپر دیکھیں ان کی چیز کیا ہیلپ کی ہے؟ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کون سی ہیلپ؟ جیل میں چلے جانا چاہیے، چلے جائیں۔
جب آپ کا لیڈر قربانی دینی پڑتی ہے نا آپ کو، جب آپ نہیں جا رہے کوئی کہیں بیٹھ کے ویڈیو پیغام دے رہے ہیں، کوئی باہر سے ولاگ کر کے آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کو سزا ملی ہے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے جو یہاں سے باہر چلے گئے ہیں. وہ غلط بات ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ شوق سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں. میں بھی نہیں چاہوں گا کہ میں ہائیڈ ہوں کیونکہ قانون نہیں ہے. آپ کے سامنے آج صافی سوراب نہیں جدوجہد جتنے کر رہے ہیں ان کو کون سا انصاف مل گیا ہے؟ جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو کون سا انصاف مل گیا ہے؟ جو ملٹری کسٹڈی کے اندر پڑے ہوئے ہیں 40-45 دن کا ٹائم تھا سپریم کورٹ نے دیا تھا، کیا ان کو انصاف مل گیا؟ ان کی اپیل ہونی تھی. کوئی بھی جدوجہد نہ کرے نا، جدوجہد وہاں پہ بات کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، وہ چپ تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ تو بول رہے ہیں. وہ دوسری طرف تو نہیں کھڑے ہو گئے، وہ دوسری سائیڈ پہ تو نہیں چلے گئے، وہ سٹینڈ لیے ہوئے. دوسری میں آپ کو چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسپیکر صاحب نے سب پھر اگر کوئی ان پہ پھر وقاص اکرم صاحب پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں آپ کے؟ وہ کہیں سے بیٹھ کے جو ہے وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ کی جماعت کے لوگ جو اعتراض کرتا ہے وہ بھائی جواب دے لیں گے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، آواز ہی بلند کر رہے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے. دوسری ایک آخری چیز دیکھیں، جو اسپیکر صاحب کی بات آپ نے کیا کہ اسپیکر صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اسپیکر صاحب کے حوالے سے یہی بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تانوں بھی پتہ ہے میرے واسطے گل نہیں. تو یہ خود کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقات مینج کروائی. انہوں نے گارنٹی دی تھی، کوئی ایک شخص نے گارنٹی نہیں دی، نہ خان صاحب کی بہنوں نے دی. ان کی بہنیں پہلے باہر بیٹھی رہیں، انہوں نے سٹینڈ لیا، ان کو دھکے مارے، اس کے بعد سی ایم بیٹھا، عوام گئی، پریشر آیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ پریشر آیا کہ عمران خان کو کچھ ہو نہ جائے یا ہو گیا ہو، اس وجہ سے انہوں نے ملاقات کری. کوئی احسان نہیں کیا، یہ ہمارا حق تھا جو ملاقات کرائی. ٹھیک بات ہے، میں عرض کروں یہ بات تو بالکل درست. ایک بات انہوں نے کی، میں پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، لاہور میں 14 سیٹیں جو ہیں ایم این ایس کی تھی، انہوں نے کہا جی فارم 47 پہ ایاز صادق صاحب اور شہباز شریف صاحب اور ایک اور تیسرے پی ایم ایل این کے ہیں، یہ فارم 47 پہ نہیں آئے تھے، یہ جینوئنلی الیکٹڈ لوگ. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ناظرین، گفتگو اپنے فیصلہ